नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर दोबारा से सबका स्वागत है। और इस बार जैसा कि हम एक सूफी सीरीज लगातार कर ही रहे थे पहले, लेकिन इस बार हमने सोचा, अंशु जी से भी बात हुई कि नए साल की शुरुआत मिर्जा गालिब से करें। और जैसा कि मिर्जा साहब खुद ही लिखते हैं अपने बारे में कि है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, पर कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। तो मिर्जा गालिब उर्दू के कोई उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उर्दू के सबसे बड़े पोइट माने जाते हैं, एक बड़े पोइट माने जाते हैं। और साथ में एक व्यक्तित्व भी उनका बड़ा निराला था। और उनके जो खत मिलते हैं, उनके जो डायरी मिलती है, वो बहुत एक जिसमें उनकी पूरी शख्सियत का भी पता चलता है। और निजी तौर पे भी देखें तो एक टूटा हुआ शख्स भी दिखता है हमें, जिनके बच्चों की लगातार घर में मौत होती रही, 7 बच्चे लगभग। और लेकिन उसके बावजूद भी बेफिक्र खुले ख्याल वाला एक इंसान का जो होता है चेहरा हमारे सामने आता है। तो हम लोग अभी शुरुआत करेंगे। हमारे बीच में अंशु मालवी जी मौजूद हैं। अंशु मालवी जी, आप जैसा कि जानते हैं, कवि हैं। और अंशु मालवी जी इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो सामाजिक कार्यों में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं और कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर शाहनवाज आलम हैं बीच में हमारे साथ। और डॉक्टर साहब जो है वो बहुत अच्छे शायर हैं खुद। और गालिब पे बहुत उनकी पकड़ है, उनके काम पे बहुत अच्छे आलोचक भी हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक वीडियो से। एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस चर्चा को जारी रखेंगे और शेरो शायरी सुनते रहेंगे। 11 मई 1857 को यहाँ फसाद शुरू हुआ। मैंने उसी दिन से घर का दरवाज़ा बंद और आना जाना मौकूफ़ कर दिया। बेशगल ज़िंदगी बसर नहीं होती। अपनी सरगुज़िश लिखनी शुरू की। जो सुना गया वो भी ज़मीमाए सरगुज़िश करता गया। और मैं जिस शहर में हूँ उसका नाम दिल्ली है, और उस मोहल्ले का नाम बल्ली मारो का मोहल्ला है। राजा नरेंद्र सिंह बहादुर वालिए पटियाला ने साहिबाने आलीशान से अहद दे लिया था कि बर वक्त गारत दिल्ली ये लोग बचे रहें। चुनांचे बाद फतेह राजा के सिपाही यहाँ आ बैठे और ये कूचा महफूज रहा, वरना मैं कहाँ और ये शहर कहाँ। दिल्ली को वैशाहियाबाद जानते हो जैसे आगे थी। कासिम जान की गली मीर खैराती के फाटक से फतेहुल्ला बेग खां के फाटक तक बेचराग है। हाँ, अगर आबादी है तो ये है कि ग़ुलाम हसन खां की हवेली हस्पताल है और ज़ियाउद्दीन खां के कमरे में डॉक्टर साहब रहते हैं। और काले साहब के मकानों में एक और साहिब आलीशान इंग्लिस्तान तशरीफ़ रखते हैं। लाल कुएं के मोहल्लों में खाक उड़ती है, आदमी का नाम नहीं। शहर का हाल मैं क्या जानूं क्या है। ऑन ड्यूटी कोई चीज़ है वो जारी हो गई है। सिवाय अनाज और उपले के कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पे महसूल ना लगा हो। जामा मस्जिद के गिर्द 25-25 फुट गोल मैदान निकलेगा। दुकानें हवेलियां ढाई जाएंगी। दारुल बका फना हो जाएगी। रहे नाम अल्लाह का। खानचन का कूचा शाह बोला के बढ़ तक डहेगा। दोनों तरफ से फावड़ा चल रहा है। तुम आते हो चले आओ। जान निसार खां के छत्ते की सड़क, खानचन के कूचे की सड़क देख जाओ। बुलाफी बेगम के कूचे का डहना, जामा मस्जिद के गिर्द 70-70 गज गोल मैदान निकलना सुन जाओ। गालिब अफसूदा दिल को देख जाओ चले जाओ। घर में था क्या जो तेरा गम उसे गारत करता। वो रखते थे हम एक हसरत तामीर सो है। बरसात का हाल ना पूछो, खुदा का कहर है।
قاسم جان کی گلی صادر خاں کی نہر ہے. میں جس مکان میں رہتا ہوں، مسجد کے طرف کے دالان کو جاتے ہوئے جو دروازہ تھا گر گیا. سیڑھیاں گرا چاہتی ہے. صبح کے بیٹھنے کا حجرہ جھک رہا ہے. چھتیں چھلنی ہو گئی ہے. ابر 2 گھنٹے برسے تو چھت 4 گھنٹے برستی ہے. کتابیں قلمدان سب توش خانے میں. فرش پر کہیں لگن رکھا ہوا ہے، کہیں چلمچی دھری ہوئی ہے. خط کہاں بیٹھ کر لکھوں؟ مالک اگر چاہے کہ مرمت کرے تو کیوں کرے. میں کھلے تو سب کچھ ہو، اور پھر اثنائے مرمت میں بیٹھا کس طرح رہوں. اگر تم سے ہو سکے تو برسات تک بھائی سے مجھ کو وہ حویلی جس میں میر حسن رہتے تھے اپنی پھوپھی کے رہنے کو، اور کوٹھی میں سے وہ بالا خانہ میں دلان زہری جو الہی برق خاں مرحوم کا مسکن تھا، میرے رہنے کو دلوا دو. برسات گزر جائے گی، مرمت ہو جائے گی، پھر صاحب اور میم اور بابا لوگ اپنے قدیم مسکن میں آ رہیں گے. ایک غدر کالوں کا، ایک ہنگامہ گوروں کا، ایک فتنہ انہدام مکانات کا، ایک آفت وبا کی، ایک مصیبت کال کی. آج 21واں دن ہے. آفتاب اس طرح گاہ گاہ نظر آ جاتا ہے جس طرح بجلی چمک جاتی ہے. رات کو کبھی کبھی اگر تارے دکھائی دیتے ہیں تو لوگ ان کو جگنو سمجھ لیتے ہیں. اندھیری راتوں میں چوروں کی بنائی ہے. کوئی دن نہیں کہ 2-4 گھر کی چوری کا حال نہ سنا جائے. مبالغہ نہ سمجھنا. ہزارہ مکان گر گئے، سینکڑوں آدمی جا بجا دب کے مر گئے. گلی گلی ندی بہہ رہی ہے. قصہ مختصر وہ ان کال تھا کہ میں نہ برسا، اناج نہ پیدا ہوا. یہ پن کال ہے. پانی ایسا برسا کہ بوئے ہوئے دانے بہہ گئے. جنہوں نے ابھی نہیں بویا وہ بونے سے رہ گئے. سن لیا دلی کا حال، اس کے سوا کوئی نئی بات نہیں ہے. دلی کی ہستی منحصر کئی ہنگاموں پہ تھی. قلعہ، چاندنی چوک، ہر روز بازار، مسجد جامع کا، ہر ہفتے سیر جمنا کے پل کی، ہر سال میلہ پھول والوں کا. یہ 5 باتیں اب نہیں. پھر کہو دلی کہاں؟ ہاں کوئی شہر اس نام کا تھا. تو بہت خوبصورت ویڈیو شاہین کی. اور اس کے بعد ایک خط کا ایک حصہ ہم نے پڑھا، خاص طور سے جو 1857 کے جو ایک کرانتی کے بعد یا غدر کے بعد جو حال تھا دلی کا، اس کے خط میں پتہ چلا. ہمارے بیچ میں انشو مالوی ہیں. ایک بار انشو مالوی جی سے تھوڑا سا ہم لوگ سنتے ہیں. انشو جی. نمسکار سب کو. ویسے تو آج ہم لوگوں کے بیچ میں پروفیسر علی احمد فاطمی کو ہونا تھا، اور جن سے ہم لوگ بہت برسوں سے 20 سال لمبا ان سے رشتہ ہے، اور تمام نشستوں میں، میٹنگز میں ان سے بہت کچھ سنتے آئے ہیں ہم لوگ، ساہتیہ کے بارے میں، ادب کے بارے میں، اور غالب سے لے کے فراق تک، اور فیض سے لے کے سردار جعفری تک. لیکن ایک درگھٹنا میں وہ گھائل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ضرور اگر اس کو پروگرام کو دوبارہ کیا جائے تو وہ ضرور شامل ہوں گے. لیکن فاطمی صاحب کے شاگرد ڈاکٹر شہنواز عالم ہم لوگوں کے ساتھ ہیں. نوجوان شاعر ہیں اور لیکھک ہیں، آلوچک ہیں اردو ساہتیہ کے، پڑھاتے بھی ہیں کالج میں، اور اپنی دوسری سماجک سکریتاؤں کے لیے بھی جانے جاتے ہیں.
جو بھی الہ آباد اور آس پاس جو بھی سیکولر تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ ان کا بڑا لمبا رشتہ رہا ہے. تو دراصل تو بات فاطمی صاحب کو اور شاہ نواز بھائی کو کرنی ہے، لیکن میں بس ایسے ہی کہ غالب پہ کوئی میری ایکسپرٹیز نہیں ہے، لیکن ہندوستان میں جو بھی تھوڑا بہت بھی جس کا ادب سے کوئی رشتہ ہے یا رشتہ نہ بھی ہو تو غالب ان شاعروں میں ہیں جن کی بہت سارے شعر جن کے سب سے بڑی خاصیت ہے جو لمبے سمے تک انہیں ہمیشہ ہمارے دیش اور دنیا کے ذہن میں رکھے گی، وہ کہ ان کی تمام لائنیں ایسی ہیں، ان کے تمام مصرے ایسے ہیں جو محاورے کی طرح استعمال ہوتے ہیں. جیسے اس پروگرام کا نام جو رکھا گیا تھا، اقبال رحمان نے کہا ہے کہ سال اچھا ہے، اور تمام ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق. تو مطلب ان کا ہر مصرع جیسے ایک محاورے کی طرح سے استعمال ہوتا ہے، اور اس وجہ سے وہ جب تک ہندی ہے، اردو ہے، جب تک ہندوستان ہے، تب تک غالب رہیں گے ہم لوگوں کے ساتھ. تو غالب نے بہت سارے لوگوں کو ادب میں متاثر کیا ہے، موسیقی میں متاثر کیا ہے، سنیما میں متاثر کیا ہے، اور الگ الگ طریقے سے لوگوں کو پربھاوت کرتے رہے ہیں. غالب سے بنا ہوئے گزر جائے، نہ ہندی میں کوئی ایسا لکھتا ہے نہ اردو میں کوئی ایسا لکھتا ہے جو بنا غالب کے اپنا سفر پورا کر لے. اور غالب کے بارے میں بھی بہت ساری کویتائیں ہیں. غالب نے سنیما میں لوگوں کو پربھاوت کیا. پہلے ایک فلم بنی مرزا غالب جس میں بھارت بھوشن تھے اور سریا تھیں، اور اس کے بعد گلزار نے ایک بہت شاہکار ٹی وی سیریل بنایا جس میں نصیر الدین شاہ تھے مرزا غالب کے رول میں، اور اسی میں جگجیت سنگھ نے جو ان کے غالب کو کی چیزیں کمپوز کی انہوں نے غزل گائکی کو ایک نیا آیام دیا. تو محمد رفیع سے لے کے لتا منگیشکر، غلام علی، مہندی حسن، اور اس جو سب کانٹیننٹ ہے اس کا کوئی بھی بڑا گائک ایسا نہیں ہے جس نے جو غالب سے اچھوتا رہ گیا ہو، اس طرح یا اس طرح سے ان کے پاس سے ہو کے ضرور گزرا ہے. اور غالب ایک ایسے شاعر ہیں جن کو فاطمی صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ فلاسفر شاعر ہے، اور وہ دانشور اور فلاسفر میں فرق کرتے ہیں. وہ غالب کے لیے ایک دارشنک شاعر کا شبد استعمال کرتے ہیں کہ وہ ان کے شاعری میں منشیہ کی، انسان کی جو اس کا جو وجود ہے، اس کے جو مکھیہ رہسیہ ہیں، اس کا وجود کیوں ہے، اور وہ اس کی مکتی اور اس کا دکھ وہ کہاں کیسے چھپا ہوا ہے، کن کن جگہوں پہ، اس کو وہ پوری شاعری میں محبت کے پردے میں یا ملنے کے پردے میں یا ورہ کے پردے میں وہ دراصل ایسا درشن لے کے آتے ہیں جو ہمیں ہمیشہ کچھ سوچنے میں، کسی اور خیال کی دنیا میں لے جاتا ہے. تو غالب جیسے دارشنک شاعر کے بارے میں تو بہت کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے. خاص کر نوجوان بھی جو ہو سکتا ہے غالب کو ٹھیک سے نہ جانتے ہوں، صرف نام سے واقفیت ہو، وہ بھی ہو سکتا ہے اپنے روزمرہ کی زندگی میں ان کے کسی مصرے کا استعمال محاورے کے طور پہ کرتے ہوں. غالب کا وہ اثر ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ تو دلی والے ہیں، دلی کو کتنا چاہتے تھے
غالب وہ آپ نے ابھی پڑھا کہ دلی جب اجڑ رہی ہے، سنا آپ نے کہ دلی جب اجڑ رہی ہے تو کس طرح سے وہ اس کے لیے رو رہے ہیں باقاعدہ. اور یہ جو اسی لیے غالب کے بہت سارے جو غالب کو پڑھنے والے ہیں، ودوان ہیں، ان کے اوپر لکھنے والے ہیں، انہوں نے جتنا ان کی شاعری کو مہتو دیا ہے اتنا ہی ان کے پروز کو، ان کے گدے کو بھی مہتو دیا ہے، کیونکہ اس میں ایک خاص قسم کی قصہ گوئی ہے. اور میں تو الہ آباد سے ہوں، اور ان کے خطوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ الہ آباد انہیں پسند نہیں آیا تھا. یہاں جب کلکتہ کی یاترا میں الہ آباد سے ہو کے گزرے تھے تو الہ آباد انہیں الہ آباد میں شاید کچھ ان کے ساتھ گھٹنا گھٹ گئی تھی یا جو بھی ہو. تو ہم لوگ تو غالب کے نہ چاہنے والی جگہ سے لوگ ہیں، لیکن ہم لوگ غالب کو بہت چاہتے ہیں. میں بعد میں کچھ اور بات جوڑوں گا غالب کے سلسلے میں، اگر سمجھ میں آتی ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پروگرام آگے بڑھائیں اور ڈاکٹر شہنواز عالم کو بلائیں. تو ڈاکٹر شہنواز عالم بیچ میں ہمارے آلوچک اور شاعر. تو سر سب لوگ سننا چاہتے ہیں آپ کو مرزا غالب کے. ڈاکٹر صاحب. ہاں، یہاں لائٹ صبح سے نہیں ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ دیر بعد یہ آن کروں ویڈیو، تو بالکل کچھ کم کھپت ہو نا. جی. ابھی ہم لوگوں نے ویڈیو دیکھا، آواز پہنچ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے جی، آ رہی ہے، بہت اچھے سے آ رہی ہے. ہم لوگوں نے ویڈیو دیکھا، اس میں جو دلی کی حالت تھی وہ سب نمایاں ہے، اس پہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب رہی بات ان کی شخصیت کی اور ان کی پیدائش اور انہوں نے کیا کتابیں لکھی، وہ سب آپ کو پتہ ہوں گی. اگر کہیں تو اس پہ بھی کچھ نظر ثانی کر لی جائے، اور نہیں تو پھر ان کے غالب کے فن کے بارے میں بات کریں. جیسا آپ چاہیں. نہیں، اگر وہ ان کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ وہ اگر بات کرنی ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں. بالکل، آپ دونوں ملا کے بولیں گے تو اور اچھا لگے گا. اگر ملا کے بولیں گے تو ہو شاید جائے زیادہ وہ ہوگا. ہاں جی جی. غالب کا اصل نام تھا مرزا اسد اللہ خان غالب نا، اسد اللہ بیگ خان، اور ان کا مرزا نوشہ عرفیت تھا. اور نجم الدولہ دبیر الملک اسد اللہ خان بہادر نظام جنگ ان کو خطاب ملا تھا مغلیہ سلطنت سے. ان کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا اور ان کی شادی ہوئی تھی، ان کا نانیال تھا آگرہ میں، وہی ان کی پیدائش ہوئی غالب کی. اور ان کی والدہ کا نام عزت النساء تھا. ان کی ولادت بعض لوگ 1796 مانتے ہیں، بعض لوگ 97، لیکن زیادہ تر لوگوں نے 27 دسمبر 1797 مانا ہے صحیح اس کو. ان کی جب وہ بچپن میں ہی وہ یتیم ہو گئے تھے، ان کی پرورش نصر اللہ بیگ خان جو ان کے چچا تھے انہوں نے کی، اور جب وہ یہ 8 سال کے ہوئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. بعد میں نواب احمد بخش بیگ جو ان کے وہ چچا کے دوست تھے، انہوں نے ان کو انگریزوں سے وظیفہ مقرر کروایا تھا بچپن میں ہی، اور اسی کے پینشن کے سلسلے میں بار بار کلکتہ، یہ ایک بار کلکتہ بھی گئے اور کئی بار انہوں نے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا. ابتدائی تعلیم انہوں نے معظم حسین صاحب سے حاصل کی، اور 14 سال کی عمر میں وہ بعض لوگوں نے بتایا کہ وہ فرضی استاد ہیں فارسی کے، ان کے عبدالصمد صاحب، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، صحیح 2 سال انہوں نے ان سے تعلیم حاصل کی. اور ان کی شادی بہت بچپن میں ہو گئی تھی جب وہ 13 سال کے تھے، اور 1813 میں ان کی شادی ہوئی، اور اسی کے بعد وہ پھر دہلی، پوری طور سے دہلی میں سکونت انہوں نے اختیار کی. اور پینشن کے قضیے کے سلسلے میں وہ کلکتہ کا سفر انہوں نے کیا، اور 1826 میں وہ دہلی سے روانہ ہوئے تھے، اور لکھنؤ، کانپور، الہ آباد ہوتے
होते हुए वो कलकत्ता गए, हालांकि वहां उनको कुछ कामयाबी नहीं मिली। बाद में वो 1844 तक वो कोशिश करते रहे, और फिर वो जब नाकामयाब हो गए तो फिर इधर उधर उन्होंने हाथ पांव मारना शुरू किया, जिसमें रामपुर के नवाब ने उनको उनका कुछ वजीफा मुकर्रर किया, और फिर कुछ दिन उन्होंने किले की मुलाजमत भी की 1850 में, जिसमें उन्होंने मुगलिया सल्तनत के, बल्कि आप समझें कि आदम से लेकर के और हुमायूं तक की तारीख उन्होंने लिखी, और उसमें 50 रुपए तनख्वाह मिलती थी। बाद में जब वो शहजादा की तालीम के सिलसिले में वो अतालिक मुकर्रर हुए तो कुछ उनकी तनख्वाह बढ़ी 700 कुछ रुपए के आसपास। इनकलाब 1857 में वो दिल्ली में ही थे, और हम लोगों ने वीडियो में देखा जो पोजीशन थी वहां की, और वो इलाका था बल्ली माराम, उसी में वो रहते थे। और इसी बीच में उनको वो एक अंग्रेज ऑफिसर ने, पुलिस वालों ने पकड़ लिया और वो ले गए एक अंग्रेज ऑफिसर के पास, और उनको वो पेश किया गया। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उनसे पूछा, कर्नल ने मिर्जा से, कि क्या तुम मुसलमान हो? मिर्जा ने जवाब दिया, हुजूर आधा मुसलमान हूँ। वो ऑफिसर ने कहा कि आधा मुसलमान क्या होता है? उन्होंने कहा मैं शराब पीता हूँ, सुअर नहीं खाता। उनके शख्सियत में ही बजला संजी थी, और उन्होंने रामपुर का सफर किया, और फिर वफात उनकी हुई 15 फरवरी 1869 में। और उनकी किताबें, मिर्जा की तसनीफ फारसी और उर्दू, नज्म और नस्र दोनों में। फारसी में उनकी पंज आहंग पहली किताब है, ये 5 हिस्सों में है। इसका पहला हिस्सा जिसमें अलकाब व आदाब से मुतालिक फारसी के वो हैं, अल्फाज हैं, और आहंग दोम में जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होते हैं, टर्म इस्तेमाल होते हैं, उसकी लुगत है। सोम में उन्होंने दीवान गालिब का जो फारसी मुंतखब कलाम था उसको उसमें इस्तेमाल किया, और जो उसका चौथा हिस्सा है उसमें जो उन्होंने कुछ किताबों पे तकारीज लिखी थी उसको उन्होंने शामिल किया, और 5वें में उनके फारसी खतूत हैं। उसी में वो महरे नीमरोज जो बादशाह के यहाँ वो नौकर हुए थे, तो उसमें उन्होंने खानदान तैमूरी की तारीख लिखी, वो महरे नीमरोज के नाम से मशहूर है। फिर 1857 के गदर के जो उन्होंने रोजनामचा निकाला था वो दस्तंबों के नाम से है, ये 1858 में इन्होंने इसको शाया किया। फिर उसी दौरान, गदर के दौरान ही वो उनको एक डिक्शनरी पे उनकी नजर पड़ी फारसी की, जिसमें बहुत ज्यादा गलतियां थी, काते बुरहान, तो उसको उन्होंने उसकी तशहीह की और बुरहान काते के नाम से वो फिर से डिक्शनरी मुरतब की। उसके बाद एक, और उसी का वो जो ये था तरफ से काव्यानी के नाम से उन्होंने उसमें जो एतराजात थे जो उस डिक्शनरी पे उन्होंने उसको किया। फिर कुलियात फारसी उनकी वो है, शब्द चीन, और इसमें एक मसनवी है, दुआए सबा, ये हजरत अली की शान हज के दौरान जो दुआ की जाती है उससे मुतालिक, और उर्दू दीवान है, और खतूत के मजमूए हैं जिसमें उर्दू हिंदी है, उर्दू मुअल्ला है, मकातिब गालिब है, और नादिरात गालिब है, नकात गालिब, रुकात गालिब, और कादिर नामा है। ये जो कादिर नामा है वो बच्चों के लिए लिखी गई थी ये रिसाला, जिसमें फारसी के अल्फाज को के माना उर्दू में वो लुगत के तौर पे लिखी गई, जैसे खालिक बारी है ना, उस तरह उसका पहला वो शेर है कि कादिर अल्लाह और यज़्दा है, खुदा है, नबी मुरसल, पैगंबर, रहनुमा। ठीक, अब जो गालिब का ये इनकी किताबें थी। अब जो गालिब है वो सब पे गालिब किस तरह से है, उनके कलाम की क्या खुसूसियात हैं, और वो उन्होंने अपनी गजल में क्या क्या चीजें इस्तेमाल की हैं जिसकी वजह से वो उर्दू शायरी का चैंपियन है, समझ लें। अब जब हम किसी शायर के कलाम पे तनकीद करते हैं तो मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं? जब जी पहुंच रही है। जब हम किसी के कलाम पे तनकीद करते हैं और तो उसमें 3 चीजों को देखा जाता है। एक तो शायर ने क्या कहा, क्यों कहा, और तीसरा किस तरह का। तो जब हम पहले सवाल का जवाब गालिब के कलाम में तलाश करते हैं
تو ان کے شاعر نے کیا کہا، اس میں ہمیں ملتا ہے کہ اس نے زندگی کی عکاسی کی اور محبت کی ترجمانی کی، حسن و عشق کی کیفیات اس تفصیل سے بیان کیے کہ شاید ہی کوئی گوشہ ان کی نگاہ سے اوجھل رہا ہو، یا واردات قلبی کے علاوہ یعنی جو دل کے واردات ہیں اس کا بیان انہوں نے جس طرح سے کیا ہے، وہ تمام حیات و کائنات کے مسائل انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ اس چھوٹے سے دو سطر کے شعر میں، 2 مصروں کے شعر میں انہوں نے پوری طور سے ایک دریا بھر دیا ہو، ایک کوزے میں دریا بھر دیا ہو۔ تخیل کی تربیت اور روح کی بالیدگی کا سامان اس نے مہیا کر دیا۔ دوسرے یہ تو رہا کہ کیا کہا اس نے، یہ تمام چیزیں، یہ کائنات کی بھی جتنے بھی موضوعات ہو سکتے ہیں زندگی سے متعلق، وہ تمام چیزوں کو انہوں نے اپنی شاعری میں کہا ہے۔ دوسرا ہے کیوں کہا۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ ان کو بچپن سے ملکہ شاعری خود فطرت نے انہیں عطا کیا تھا، خود قدرت کی طرف سے وہ شاعر پیدا ہوئے تھے، 10-12 سال کی عمر سے غزل کہہ رہے تھے، وہ شاعرانہ دل و دماغ لے کر آئے تھے، انہوں نے شاعری رسمن نہیں کی، ان کی طبیعت کا میلان ہی یہی تھا۔ اب وہ تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کس طرح کا، اصل میں جو کس طرح کا وہی غالب کو غالب بناتا ہے۔ تیسرے سوال کے جواب میں ہم ان کی شاعری کی کئی خصوصیات کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلی خصوصیت ہے کہ وہ انداز بیان، جس طرح سے آپ لوگوں نے بات کی کہ ان کا جو انداز بیان ہے وہی غالب کو بڑا کرتا ہے، اسی انداز بیان پہ اس کی شاعرانہ عظمت کا قصر تعمیر ہوا ہے۔ جس طرح انہوں نے خود بھی کہا کہ ہیں اور کی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور، یا ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نقطہ صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے، یا یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان خالی تجھے ہم ولی سمجھتے جو نباد خار۔ غالب کے جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں وہ ان کے اس نادر یا اچھوتے خیال قدرت خیالی سے متفق ہیں۔ اس کو لوگوں نے الگ الگ بھلے نام دے دیے ہیں کہ کسی نے اس کو طرز ادا کہا ہے، کسی نے جدت ادا کہا ہے، کسی نے جدت ترازی کہی ہے، کسی نے ترفگی ادا کہا ہے، کسی نے ادائے خاص کہا، کسی نے جدت بیان کا نام دیا، لیکن وہ سب وہی ندرت خیال ہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انداز بیان کیا ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ غالب کے کلام میں ان کے ناقدین جس طرح سے وہ تشریح کرتے ہیں اس کی، تو جس چیز کو وہ انداز بیان سے تعبیر کرتے ہیں وہ دراصل اس کی جدت ترازی ہے، نیا پن ہے، جو زبان کی سطح پہ بھی ہے، ترکیب کی سطح پہ بھی ہے، خیالات کی سطح پہ بھی ہے، محاکات کی سطح پہ بھی ہے۔ محاکات ہم پیکر تراشی کو کہہ سکتے ہیں، امیجری کو کہہ سکتے ہیں۔ الفاظ کی سطح پہ ہے، تشبیہات کی سطح پہ ہے، استعارات، کنایات، جتنے بھی شاعری کے لوازم ہوتے ہیں سب میں وہ ان کا نیا پن جھلکتا ہے۔ اب وہ مضامین کو ایسے ڈھنگ سے بیان کرتے ہیں کہ پڑھنے والا آسانی سے اس کی مطلب تک نہ پہنچ سکے۔ کہیں تو اس طرح سے ہے، کہیں یہ ہے کہ بہت سہل ممتنع ہے، بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر اشعار ان کے ایسے ہیں جو ذرا سا وہ گتھی ہے، اس کو بہت وہ سوچنا پڑتا ہے کہ اس میں خیال کیا الگ سے باندھتا ہے، بلکہ بہت غور کریے تو نفس مضمون خود معمولی ہی کیوں نہ ہو اس کی نگاہوں میں وقع ہو جائے۔ یہ بات ہر شخص جانتا مانتا ہے کہ جو چیز بہت غور خوض یا جستجو کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ بہت قیمتی ہو جاتی ہے۔ جدت ترازی بے پناہ جذبہ کا منطقی نتیجہ ہے جسے انہوں نے انداز بیان یا انداز خاص سے تعبیر کیا ہے نا۔ اب دیکھیں ایک شعر وہ کہتے ہیں، واہ کر دیے ہیں شوق نے بندے نقاب حسن، غیر از نگاہ اب کوئی حائل نہیں۔ اب اس میں صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ظاہری نگاہ اس کے حسن کو نہیں دیکھ سکتی یا اس کے جلوے کی تاب نہیں لا سکتی، لیکن کہتے یوں ہیں کہ غیر از نگاہ اب کوئی حائل نہیں، اب کوئی غیر ہماری نگاہ کے بیچ میں حائل نہیں۔ اب یہی ان کا انداز بیان جن پر دنیا مٹی ہوئی ہے، جس پر خود انہیں بھی ناز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاتا ہوں اس سے داد کچھ اپنے سخن کی میں، روح القدس اگر میرا ہم زبان ہے۔ یہ جو روح القدس ہے وہ روح القدس ہم اس کو جبرائیل کو کہتے ہیں جو
मैसेंजर का काम करते हैं, जो ईश्वर से वो ईश्वर के दूत तक पैगाम लाते हैं। ये इस जिद्दत राजी ने उन्हें इस बात पर मायल किया कि ख्यालात, तसव्वुरात अगर नज्म किए जाएं तो अरबाब नजर ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि जो गालिब के यहाँ है वो किसी के यहाँ नहीं। अगर उसको दूसरे अल्फाज में करें कि तबका शोरा में एक इम्तियाजी शान हासिल हो जाए, गालिब ने इसकी पूरी जिंदगी कोशिश की। अब वो खुद कहते हैं कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना। अब देखिए इसमें अछूतापन क्या है। रजनी जी शायद नेटवर्क नहीं है उनका। हाँ हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। और मैं खैर फिलहाल हम लोग क्योंकि मिर्जा गालिब पे बात हो रही है और थोड़ा सा उनके खतों पे भी उनका जिक्र करते हैं। किस्सा बहुत मशहूर था, और जो गालिब सीरियल में भी, क्योंकि कैफी आज़मी साहब ने भी उसमें रिसर्च में उनका नाम है, तो बड़ा एक किस्सा मशहूर है दिल्ली को लेके गालिब का, कि जो कलम साहब थे उनकी शायरी को लेकर बेगम थी, उन्होंने पूछा कि भाई कौन है शायर, पहली बार तो किसी को आपको इतना वाह वाह करते नहीं देखा। तो उन्होंने बोला ये मिर्जा गालिब हैं, और देखना आने वाले समय में बहुत आगे जाएंगे ये। तो बीबी सुना और बड़ा हैरान हो गई, बल्कि परेशान हो गई कि भाई किस का काम ले लिया आपने, ये तो पूरे दिल्ली के गढ़। तो उन्होंने बोला, जो कलम साज थे, उन्होंने कहा कि बस एक बार छप जाने को तो देखो दिल्ली कब तक गले। और इसीलिए हम लोग अभी एक थोड़ा सा, जब तक शाहनवाज आलम आते हैं दोबारा से, एक बार हम हमारी टीम के कुछ लोगों ने कुछ कुछ जो मिर्जा गालिब के लेटर्स के कुछ कुछ इससे आपको पढ़ के सुनाएंगे। और इसी में सबसे पहले हम, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मिर्जा गालिब के नाम से वो ऐसे शायर हैं जिनके नाम से सबसे ज्यादा शायरी लिखी गई अलग से, जो उन्होंने नहीं लिखी थी और के नाम से लिख दी गई शायरी। तो सबसे पहले मैं बुलाता हूँ गणेश को। गणेश एक जिक्र बताएंगे जो गालिब के। गालिब कहते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि औरों की गजल मेरे नाम पर लोग पढ़ देते हैं। चुनांचे इन्हीं दिनों में एक साहब ने मुझे आगरा से लिखा कि ये गजल मुझे भेज दीजिए, असद और लेने के देने पड़े। मैंने कहा कि लाहौल बिलाकुवत, अगर ये कलाम मेरा हो तो मुझ पर लानत। इसी तरह जमाने साबित में एक साहब मेरे सामने ये मतला पढ़ा, असद इस जफा पर बुतों से वफा, मेरे शेर शाबाश रहमत खुदा की। मैंने सुनकर अर्ज किया कि साहब, जिस बुजुर्ग का ये मतला है उस पर बकौल उसके खुदा की रहमत, और अगर मेरा हो तो मुझ पर लानत। असद और शेर और बुत और खुदा और जफा और वफा, ये मेरी तर्ज गुफ्ता नहीं। बात यह है कि एक शख्स मीर अमानी असद हो गुजरे हैं। ये मतला और ये गजल उनके कलाम मुअज्जिज निजाम में से और तस्करों में मखरूम है। मैंने तो कोई 2-4 बरस इब्तदा में असद तखल्लुस रखा है, वरना गालिब भी लिखता रहा। तुम तर्ज तहरीर और रविश फिक्र पर भी नजर नहीं करते। मेरा कलाम और ऐसा मसखर बेनियाजी हद से गुजरी, बंदा परवर कब तलक। हम कहेंगे हाल दिल और आप फरमाएंगे क्या। दोस्त गमकारी में मेरी सही फरमाएंगे क्या। जख्म के भरने तलक नाखून बढ़ जाएंगे क्या। हजरते नासे गरा में दीदाओ दिल फर शिरा, हजरते नासे गरा में दीदाओ दिल फर शिरा। कोई मुझको भी तो समझा दो कि समझाएंगे क्या। खाना ज़ादे जुल्फ हैं जंजीर से भागेंगे क्यों। खाना ज़ादे जुल्फ हैं जंजीर से भागेंगे क्यों। हैं गिरफ्तारे वफा जिंदा से घबराएंगे क्या।
ہے اب اس معمور میں قہدے غمے الفت اسد، ہے قہدے غمے الفت اسد، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں بھی رہ کھاویں گے کیا. شکریہ. بہت بہت شکریہ گنیش. اور ایک بس اور سدھانت سے بس ایک خط کا ایک چاہوں گا میں پڑھیں، اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب پہ ہم دوبارہ آئیں گے. یہ خاص طور سے یہ ذکر ہے جب ان کے ایک بڑے عزیز دوست تھے شیو نارائن، ان کے ساتھ خط میں جو ان کی ایک بات چیت ہے. سدھانت اب شروع کر سکتے ہیں. برخوردار نور چشم منشی شیو نارائن کو معلوم ہو کہ میں کیا جانتا تھا کہ تم کون ہو. جب یہ جانا تم ناظر بنسی دھر کے پوتے ہو تو معلوم ہوا کہ میرے فرزند دلبند ہو. اب تم کو مشفیق و مکرم لکھوں تو گنہگار. تم کو ہمارے خاندان اور اپنے خاندان کی آمیزش کا حال کیا معلوم ہے؟ مجھ سے سنو. تمہارے دادا کے والد عہد نظف خاں و ہمدانی میں میرے نانا صاحب مرحوم خواجہ غلام حسین خاں کے رفیق تھے. جب میرے نانا نے نوکری ترک کی اور گھر بیٹھے تو تمہارے پردادا نے بھی کمر کھولی اور پھر کہیں نوکری نہیں کی. یہ باتیں میرے ہوش سے پہلے کی ہیں، مگر جب جوان ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ منشی بنسی دھر خاں صاحب کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے جو کیٹھم گاؤں اپنی جاگیر کا سرکار میں دعویٰ کیا ہے تو منشی بنسی دھر اس امر کے منصریم ہیں اور وکالت اور مختاری کرتے ہیں. میں اور وہ ہم عمر تھے. شاید منشی بنسی دھر مجھ سے 1-2 برس بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں. 19-20 برس کی میری عمر اور ایسی ہی عمر ان کی. باہم شطرنج، اختلاط اور محبت. آدھی آدھی رات گزر جاتی تھی. چونکہ گھر ان کا بہت دور نہ تھا، اس واسطے جب چاہتے چلے جاتے تھے. بس ہمارے ان کے مقام میں مچھیاں رنڈی کا گھر اور ہمارے 2 کٹرے درمیان تھے. ہماری بڑی حویلی وہ ہے کہ جو اب لکھمی چند سیٹھ نے مول لے لی ہے. اسی کے دروازے کی سنگین 12 دری پر میری نشست تھی، اور ایک کٹرا کے وہ کشمیرن والا کہلاتا تھا. اس کٹرے کے ایک کوٹھے پر میں پتنگ اڑاتا تھا اور راجہ بلوان سنگھ سے پتنگ لڑا کرتے تھے. واصل خان نامی ایک سپاہی تمہارے دادا کے پیش دست رہتا تھا، اور وہ کٹروں کا ایک کرایہ اگا کر ان کے پاس جمع کرواتا تھا. بھائی تم سنو تو صحیح، تمہارا دادا بہت کچھ پیدا کر گیا ہے. علاقے مول لیے تھے، گزاردار اپنا کر لیا تھا. 10-12 ہزار روپے کی سرکار کی مال گزاری کرتا تھا. آیا وہ سب کارخانے تمہارے ہاتھ آئے یا نہیں؟ اس کا حال ازروے تفصیل جلد مجھ کو لکھو. روزے سیشباں 11 اکتوبر، وقت ورود خط. اسد اللہ. تھینک یو. بہت بڑھیا. تو سدھانت ڈاکٹر صاحب آپ معاف کیجیے گا کیونکہ آپ کا نیٹ ورک ہو گیا تھا تو ہم لوگوں نے یہ شروعات کی تھی دوبارہ. جی جی پلیز. جی تو بات کر رہے تھے غالب کے ندرت خیالی پہ. تو پہلی بات تو یہ تھا کہ وہ خیالات ان کے بہت اچھوتے ہیں اور وہ ایسے تصورات نظم کرتے ہیں کہ وہ آپ اس کو اگر دیکھیں تو ایسا معلوم ہو کہ وہ آپ کے بیچ کا معاملہ ہے، یعنی ہر آدمی اس کو سمجھ رہا ہے لیکن اس پہ غور فکر نہیں کر رہا. اور وہ جیسے ہم بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. اس شعر کو دیکھ لیجیے. یا نہ کچھ تھا تو خدا تھا. سب کا یہ کانسیپٹ ہے کہ یہاں یہ جو پوری دنیا بنی ہے، زیادہ تر جو مذہبی لوگ ہیں ان کا تصور ہے کہ دنیا خدا نے بنائی اور جس طرح سے وہ ہوا یہ خدا ہے اور پھر اس کا وہ چلانے والا ہے. نہ تھا کچھ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. گویا مجھ کو ہونے نے نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. یا وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اگر میں انسان نہیں ہوتا تو خدا ہوتا، لیکن وہ سیدھے سیدھے نہیں کہہ رہے ہیں.
یا آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد، مجھ کو میرے گناہ کا حساب ہے خدا نہ مان۔ اب اسی طرح انہوں نے الفاظ میں بھی، ترکیبوں میں بھی یا بندشوں میں نئے نئے الفاظ اختراع کیے، اور اس میں بھی ندرت ہے۔ جیسے آپ دیکھیے رسوم و قیود، آتش خاموش، جوہر اندیشہ، گلبانگ تسلی، اس طرح کے الفاظ وہ استعمال انہوں نے۔ سب نشتان، پہلو اندیشہ، خانہ آزاد زلف، نا اس طرح کے الفاظ انہوں نے۔ تانہ نایافت، یعنی شرار جستہ اور وہ رقص عمر، نا اس طرح کے تشبیہات، استعارات انہوں نے وضع کی، خود نئے بنائے۔ اس کے بعد اشارات کنایات میں بھی انہوں نے کچھ نیاپن شامل کیا، اور جیسے غم میں ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، یا رو میں ہے رقص عمر، کہاں دیکھیے ہمیں نئے ہاتھ باغ پر ہے نہ پاہے رکاب میں۔ اب وہ جو رقص عمر ہے، یعنی عمر کا گھوڑا جو ہے وہ اب کہنا ہے کہ یہ جو رو میں ہے، یہ دوڑ رہا ہے، اب دیکھیے کہاں جا کر کے، اب وہ موت آئے گی تبھی تھمے گا۔ نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پاہے رکاب، کہنا ہے کہ ہاتھ نہ باغ پہ ہے، نہ اس کا لگام ہم تھامے ہوئے ہیں، اور نہ ہمارا پاؤں رکاب میں، بلکہ وہ زمانہ جو ہے وہ لگاتار گزر رہا ہے، اور اس پہ ہمارا کوئی وہ قدغن نہیں ہے، ہم کوئی اس پہ لگام نہیں لگاتے۔ یا دم لیا تھا نہ قیامت میں رموز، پھر تیرا وقت سفر یاد آئے۔ اسی جدت ترازی کے شوق میں انہوں نے معمولی باتوں کو دلکش انداز سے کھولنے پہ مائل کیا، اور اس میں اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے، سفال مٹی کو کہتے ہیں۔ بوئے گول نہ لئے دل دودھ چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان۔ یا دہر جو جلوے یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ جدت تخیل بھی ان کے یہاں ہے، جس میں آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد، اس سے میرے گناہ کا حساب ہے خدا نہ مانگ۔ یا ہو فسار ذوق میں کیا ناتوانی کی نمود، قد کے جھکنے کی گنجائش میرے تن میں نہیں۔ اسی جدت ترازی کے شوق میں انہوں نے جدت محاکات پر بھی راغب کیا، انہوں نے نئے نئے امیجری بنائے، اور ایسا لگا کہ وہ مصوری کر رہے ہیں۔ محاکات شاعرانہ مصوری کا اصلاحی نام، یعنی حسن و عشق کے معاملات کو اس طرح بیان کرنا کہ اس کی تصویر آنکھوں میں پھرنے لگے۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ احساسات کی تصویر ہوگی، وہ کیسی ہوگی؟ ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ بے وفا سہی، جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ دیکھیے اس میں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ پوری پینٹنگ بنا رہے ہوں۔ نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشاں ہو گئی۔ یا غیر پھرتا ہے لیے یوں تیرے خطوں کے، اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو چھپائے نہ اپنے۔ اب یہ تو تھا ندرت خیال۔ اب ان کی جو دوسری خصوصیت ہے وہ معمولی یعنی دشوار پسندی ہے، جو گتھی ہے۔ غالب کی دوسری خصوصیت دشوار پسندی، یعنی وہ معمولی مضامین کو بہت مشکل اس کی صورت بنا دیتے ہیں۔ تبھی تو اس معمولی اور آسان مضمون کو استعاروں اور کنایوں کے پردے میں پوشیدہ کر دیتے ہیں۔ جیسے یک الف پیش نہیں سیکلے آئی نہ ہنوز، چاک کرتا ہوں میں جب سے گریباں سمجھا۔ یا کبھی اس آسان مضمون کے گرد لفظوں کا ایک طلسم باندھ دیتے ہیں، جس سے وہ شعر پڑھنے والے کی نظر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اور ہو۔ جیسے وہ ہے ان کا مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ اب اس میں سیدھا سیدھا سا مضمون ہے کہ مگس کو، مدھو مکھی کو باغ میں نہ جانے دو تو اسے ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ لیکن جب اس کی کھولیے، اس کی پرتیں کھولیے، یہ ہے کہ مگس جو مدھو مکھی ہے جب باغ میں جائے گی تو وہ پھولوں کا رس چوسے گی، اور جب وہ پھولوں کا رس چوسے گی تو اس سے اپنا گھنودہ بنائے گی، اور جب گھنودہ بنائے گی تو اس سے موم پیدا ہوگا، اور جب موم پیدا ہوگا تو اس سے موم بتیاں جلیں گی، اور جب موم بتیاں جلیں گی تو اس پہ پروانے آئے گے، تو تب ناحق خون پروانے کو۔ یعنی اتنی پرتیں ہیں۔ غالب کو خود اپنی دشوار پسندی کا احساس تھا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مشکل ہے زبس کلام میرا اے دل، سن سن کے اسے سخن ورانے کامل، آسان کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گوئے مشکل وگرنہ گوئے مشکل۔
یہ تو دوسری خصوصیت تھی. پہلی تھی اس کی نادر یا اچھوتا پن اس کے خیال میں، اور دوسرا تھا اس کی مشکل پسندی، اور تیسرا ہے رمز یعنی کنایے میں، اشارے میں جو بات کی جائے. تو وہ اشارہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ رمز اس کنایے کو کہتے ہیں جس میں حقیقی معنی تک پہنچنے کے لیے بہت سے واسطے تو نہ ہو مگر کچھ چھپا ہوا ہو اس میں. یعنی کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد. شعر میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وحشت، بڑی وحشت دامنگیر ہوئی ہے، بہت وحشت ہے اور خوف معلوم ہوا، مگر سیدھی بات کو اس رمز کنایے کے پردے میں اس طرح بیان کیا کہ یعنی ہمارے گھر کو کیا دیکھتے ہو، یہ ویرانی کوئی ویرانی ہے. ہم جب دشت میں جاتے ہیں تو ہم جو اس جنگل کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم وہ یعنی دشت میں جو اس جنگل میں جس طرح کی ویرانی ہے ویسے ہمارے گھر میں بھی ویرانی ہے. یا مخصوص الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جسے اور اس کا پرائے بیان بہت آسان کر دیتے ہیں. جیسے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. اب وہ اس میں کنایا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس درد کی دوا کیا ہے، لیکن وہ پوچھ بھی رہے ہیں. شاعر کا اس حقیقت کا اظہار کہ عشق ایک لا علاج مرض ہے، مگر اس نے اس کے بعد کو استفہام کے پردے میں ادا کیا. اب غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ غالب کی شاعری کا کمال اس کے اسی رمز و انداز میں پوشیدہ ہے. صفحے اول کے جتنے بھی دانشور ہیں وہ اس حقیقت کے اعتراف کرتے ہیں. اس رمز و کنایت کی رمزیت ایمائیت جو غزل کی بنیادی لوازم بھی ہیں، یعنی وہ اشارے ہی غزل میں ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ہوتے ہیں اسی کے اشارے سے معنی نکلتا ہے. تو صرف غزل اس کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. رمز و ایمائیت نہ ہو تو غزل نہ مانوی اعتبار سے بہتر ہوتی ہے اور نہ ترنم یا سوری اعتبار سے. غالب کو اس حقیقت کا خود احساس تھا، اس لیے وہ کہتے ہیں ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر، مقصد ہے ناز و غمزہ ولے گفتگو میں کام، چلتا نہیں ہے دشنا و خنجر کہے بغیر. اب ہم غالب کے کلام کے رمز و ایما کی اور چند مثالیں تھوڑی سی دیکھیں. یہ دوست غم خاری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا، زخم کے بھرنے تلک ناخن بڑھ آئیں گے کیا، ہے خبر گن اس کے آنے کی آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، یا دم لیا تھا نہ قیامت میں کنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آئے. ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا بن گیا رقی باقی، جو تھا راز نہ اپنا، پوچھتے ہو کہ غالب کون ہے، وہی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں گے. اب اس میں رمز و ایما جس طرح سے ہے. کہا تم سے کیوں ہو غیر کے ملنے میں رسوائی، وجہ کہتے ہو سچ کہتے ہو کہ کہیو کہ ہاں کیوں، یا موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. اب یہ چوتھی خصوصیت ہے ایجاز. ایجاز کہتے ہیں اختصار، اس کو چھوٹا کر دینے کو مختصر کر دینا، جو دریا کو کوزے میں بند کر دینے کا دوسرا نام. غالب کے اشعار ایسے ہیں کہ دو مصروں میں معنی کی ایک دنیا آباد ہو جاتی ہے. انہیں خود بھی اس خصوصیت کا احساس تھا. وہ خود کہتے ہیں کہ گنجینہ معنی کا طلسم کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آ گئے، یا قفس میں مجھ سے رودادے چمن کہتے نہ ڈر ہمدم، گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں. غالب تیرا احوال سنا دیں گے ہم کو، وہ سن کے بلا لے یا جارا نہیں کرتے، یا تجھ سے کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم میرا سلام کہیو اگر نامہ پر. پانچویں خصوصیت ان کی ظرافت. اب ظرافت جس میں طنز بھی ہوتا ہے اور ایک ہنسنے ہنسانے کا ایک وہ وٹ جس کو کہتے ہیں وہ ظرافت ہے. ظرافت ان کے مزاج میں بہت زیادہ تھی، اس لیے ان کو حیوان ناطق بلکہ حیوان ظریف کہا جائے تو بہتر ہوگا. اس کو حالی نے حیوان ظریف بھی کہا ہے. اور ظرافت کسی لطیف نقطہ کو جس میں جدت پائی جاتی ہو ایسے سنجیدہ انداز سے نظم کرتے ہیں کہ پڑھنے والا محض حیرت کر رہ جاتا ہے، یعنی وہ حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ ارے یہ کیا، اور اس پر وزن و کیفیت کا عالم طاری ہو جائے. وہ شاعر کی ذہانت اور پرواز تخیل اور رسائی ذہن کے اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائے. اسی کا حصہ ہے مزاح. مزاح جو ہے کوئی ایسی بات کرنا جس کو پڑھ کر ہنسی آ جائے یا دل خوش ہو جائے. اسی کا ایک حصہ ہے طنز. طنز کا مقصد سوسائٹی کی اصلاح ہے. طنز نگار کچوکے دے دے کر قوم کے احساسات بیدار کرنا چاہتا ہے
اور ظرافت مزاح مقصود بالذات ہے، طنز مقصود بالفرد. یعنی ظرافت کی مثال حریف، مطلب مشکل نہیں، فسون نیاز، دعا قبول ہو یا رب کے عمر خضر دراز. اب اس میں ظرافت کا پہلو یہ ہے کہ عمر خضر دراز میں کہ شاعر اپنی مسلسل ناکامیوں پر ہنستا ہے، وہ دعائیں کرتا ہے، وہ رد ہو جاتی ہے، اور اب اسے محسوس ہو رہا ہے کہ کامیابی کا آخری سہارا یعنی دعا بھی بیکار ثابت ہوئی. اس لیے اس کی جدت طبع اسے اپنے احساس کے ایک انوکھے انداز پر اکھاڑتی ہے، جس میں بظاہر سنجیدگی ہے مگر اس کی تہ میں ایک فقاہیت پوشیدہ ہے. چنانچہ وہ کہتا ہے کہ خدا نے ہماری کوئی آرزو پوری نہیں کی، اس لیے ہم اس سے اس چیز کو دعا کریں گے جو دعا پہلے قبول ہو چکی ہو، جیسے خضر کے بارے میں ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے یا زندہ ہیں، یعنی عمر خضر، تاکہ وہ ہماری دعا کی توہین تو نہ ہو. اب جو ظرافت ہے اس کا پہلو جو پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ شاعر نے دعا کو توہین سے محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ اختیار کر لیا جو خود کیا ہے، مستب توہین ہے، یعنی جس کو دعا قبول کرنا تھا اس کے لیے توہین کی بات ہے. ظرافت کی چند مثالیں اور ان کے یہاں ہے کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار. یا میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں، ان پری زادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام، قدرت حق سے یہی حورے اگر وہاں ہوں گے. اب یہ تو ان کی ظرافت تھی. اب اس کا مزاح کا پہلو دیکھیے. پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. یا اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. یا قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. اب طنز دیکھیں، گرنی تھی ہم پہ برق تجلی نطور پر، دیتے ہیں بعد ظرف قدر خارتے. وہ زندہ ہم ہے کہ ہے روشناس خلق ہے خضر، نہ تم کو چور بنے عمر جاویداں کے لیے. وائز نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہارے شراب طہور کی. یا تم شہر میں ہو تو ہمیں کیا غم، جب اٹھیں گے لے آئیں گے بازار سے جا کر دلو جہاں. اور اب پانی سے سگ گزیدہ ڈرے، جس طرح اسد کرتا ہوں آدمی سے کہ مردم گزیدہ ہوں. اب سوخی کی تھوڑی سی مثال دیکھیے، اسی ظرافت میں ہے. گنچا نہ سگفتہ کو، گنچے نہ سگفتہ کو دور سے مت دکھا کے یوں، بوسا کو پوچھ نہ ہوں میں منہ سے مجھے بتا کے یوں. وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. دیکھیے پاتے ہیں اشاک بتوں سے کیا فیض، ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے. چھٹی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ ان کے اشعار کا مضمون پہلو دار ہے، یعنی کئی اس میں معنی ہوتے ہیں، یعنی بظاہر معنی کچھ نظر آتے ہیں مگر غور کرنے سے دوسرے لطیف معنی اس میں پیدا ہوتے ہیں. جیسے پہلے ہی ایک شعر میں نے بتایا تھا کہ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آئے. اب پہلے معنی میں دشت کی ویرانی کا یہ عالم ہے کہ اسے دیکھ کر خوف طاری ہو گیا نا، گھر یاد آیا. یہ کنایا ہے خوف طاری ہونے. دوسرے معنی میں یہاں دراصل گھر کی ویرانی کا بیان مقصود ہے کہ عاشقین نے ہمارا گھر اس قدر ویران ہو گیا کہ جب صحرا کو دیکھا کہ گھر کی ویرانی کا نقشہ سامنے آ گیا. کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغان عشق ہے مقرر لبے ساقی کے سلا میرے پاس. اب پہلے معنی میرے مر جانے کے بعد اب کوئی شراب عشق کا خریدار طلبگار نہیں رہا، اس لیے ساقی بار بار سلائے عام دے رہا ہے. اب اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ پہلا مصرع ساقی کی صلاح کے الفاظ ہیں اور وہ اس مصرے کو مقرر بار بار پڑھتا ہے. پہلی مرتبہ بلانے کے لہجے میں پڑھتا ہے اور دوسری مرتبہ مایوسی کے عالم میں اس مصرے کی تکرار کرتا ہے. کیوں کر اس بت سے رکھو جان عزیز، کیا نہیں مجھے ایمان عزیز. اب پہلے معنی محبوب پر جان نثار کرنا، میرا ایمان ہے اس لیے اس سے اپنی جان عزیز نہیں رکھتا. اور دوسرے معنی اس کے ہیں کہ جان کو عزیز اس لیے نہیں رکھتا کہ اگر ایسا کروں گا تو وہ ایمان لے لے گا، اور ایمان جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. شہنواز بھائی تھوڑا کنکلوڈ کیجئے، ہم لوگ ٹائم کے اس میں پہنچ گئے ہیں. اچھا جی جی جی. تو ان کی ساتویں خصوصیت ان کی دل نشینی ہے. ایک ایک شعر میں اس میں وہ کر لیتا ہوں. اور
اس کی جو 8ویں خصوصیت ہے اس کا حکمت، فلسفہ ہے، سوز و گداز ہے نا. اور اس کی ایک خصوصیت ہے کہ ایک تو وہ فلسفی والا جو معاملہ ہے کہ غالب کے ہاں فلسفہ ہے اور وہ وحدت الوجود کا قائل ہے. اب اس میں وہ دیکھیے دہر جو جلوہ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خدا خود نہیں، یا ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال، تجلی تیری سامان وجود، ذرہ بیچارہ ذرہ بے پر طبع خورشید نہیں، یا نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نہیں، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. اب وہ ان کے ہاں عشق و محبت کے تمام پہلو ہیں، اور وہ پہلو اردو غزل کے تمام شعراء نے استعمال کیا ہے. غالب کے یہاں وہ شدید تر کیفیات کہتے ہو نہ دیں گے ہم دل اگر پڑا پایا، دل کہاں کے گم کیجئے ہم نے مدعا پایا، یہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ بے وفا سہی، جس کو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں. اب وہ تجنیس کا استعمال، سہل ممتنع، یعنی کچھ ان کی غزلیں ہیں جو بہت آسانی سے جس کی نثر نہیں کی جا سکتی، جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، پھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے محرومہ تماشائی، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. اس طرح کی جو غزلیں ہیں، دل نادا تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. ایک جو بڑی خصوصیت ان کی استحفانیہ انداز، سوالیہ انداز، بار بار سوال کرنے کا، خدا سے بھی، بندوں سے بھی، یا اپنے عاشق سے بھی، محبوب سے بھی. دوست غمخاری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا، زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھائیں گے کیا، یا آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھسا کہیں جسے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. 10 ہو گئے نا. اچھا، روز مرہ کے جو محاورات ہیں وہ بھی انہوں نے خوب استعمال کیے ہیں. بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، اچھا یہ تو کئی بار ریپیٹ ہو چکا. جاتے ہو کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن آؤ، ذہن ملتا بھی نہیں مجھ کو ستم گر بننا، کیا قسم ہے تیرے ملنے کی کھا بھی نہ سکوں. یا ایک استدلالی انداز، ایک دلیل کے ساتھ اپنے محبوب کو اور اپنے سامنے والے کو قائل کرتے ہیں. رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو اگر شرار ہوتا. یا عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک، کیوں گرد اسے مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں. سوز و گداز بھی ان کے یہاں ہے، حسن بندش بھی ہے، نقطہ آفرینی بھی ہے. یہ سب پھر کبھی ڈیٹیل میں. اب ہم تھوڑی سی ان پہ بات کریں گے کہ ان کی مقبولیت کے جو اسباب ہیں وہ 4-5 منٹ میں، کہ غالب کی زندگی بھی ان کے کمال فن کی بہت قدر ہوئی، لیکن جس قدر و منزلت کے وہ خواہاں تھے، ان کی خواہش تھی، وہ اپنی زندگی میں محروم رہے. یا وہ بار بار اپنے خطوط میں بھی اور اپنے وہ کلام میں بھی اس کا وہ کرتے ہیں کہ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس 52 برسوں میں اس نے کس قدر معنی کے دروازے مجھ پر کھولے اور میری فکر کو کس قدر بلندی بخشی ہے، مگر افسوس کہ لوگوں نے میرا کلام کی خوبی کو نہیں سمجھا. اس کے باوجود یہ یقین تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب میرے کلام کی قدر ہوگی. یہ غالب کے وہ ہے. اب ان کی جو مقبولیت کے اسباب ہے وہ یہ ہیں کہ کلام غالب کی سب سے بڑی وجہ اس کا حیرت انگیز تنوع ہے، یعنی اس کا پھیلاؤ ہے کہ کلام کا اس میں مختلف ڈائمنشن جو نکل رہے ہیں وہ ہیں. دوسری جو مقبولیت کے اسباب ہیں وہ ہیں بانی آفرینی، نازک خیالی کے بہترین نمونے ان کے کلام میں پائے جاتے ہیں. ان کے کلام میں شوخی ہے، طنز ہے، ظرافت کی خوبیوں سے مالا مال ہے. اپنے اشعار میں وہ انسانی فطرت کی دلچسپ داستان بیان کی ہے، جو پڑھتا ہے اسے آپ بیتی کا لطف ملتا ہے، وہ لگتا ہے کہ اس کے دل پہ وہ چیزیں گزر رہی. ان کا کلام مشاہدات قلبی کا آئینہ ہے، اس لیے ہر شخص متاثر ہوتا ہے. اس نقطہ ترجمان حقیقت کو اکبر الہ آباد نے اس طرح کہا ہے کہ نظم اکبر میں کوئی کشف و کرامات نہیں، دل پہ گزری ہوئی ہے اور کوئی بات نہیں.
उनकी मकबूलियत का राज उनके फलसफा तसव्वुफ में नहीं है, क्योंकि इस किस्म के अशार तो आम फहम से बालातर है, लेकिन दाखिली कैफियत की मुसव्विरी, रंगीन जज्बात की तस्वीर कसी, या इन नफ्स इंसानी की जो धीमी आवाज है और कल्ब इंसानी की धड़कनों की हसीन अल्फाज के जो पेश अल्फाज के पैकर में जिस तरह से उन्होंने पेश किया, उस इसमें शक नहीं है कि उन्हें आलम रंगबू के हकायक बयान करने में जद तूला हासिल है। और वो मैखार हो, मुहतसिब हो, आशिक हो, मौलवी हो, फलसफी हो, ज़राफत हो, जो भी हो, उससे मुतालिक कुछ न कुछ अशार कलाम गालिब में हमें मिल जाता है। और वो चाहे वो फलसफी हो, दर जुज़ जल्वा यकताई माशूक नहीं, हम कहाँ होते अगर कुछ ना होता, खुद भी ये फलसफी के लिए मिल जाता है। वहीं जो शराबी हैं, मादा परस्त हैं, उनके लिए धोल धप्पा इसी सरापा नाज का सेवा न था, हम ही कर बैठे थे गालिब पेश दस्ती एक दिन। एक बड़ी वजह उनकी मकबूलियत की ये है कि वो नए तर्ज के आदमी, असरे हाजिर उनके अंदाज़ फिक्र और उसलूब तखय्युल की तायीद कर रहा है। उनकी जिंदगी का तोगरा इम्तियाज तकलीद से नफरत और जिद्दत से उल्फत है। वो अपने एक शागिर्द को कहते भी हैं कि जो पुराने जमाने में जो रवायत से आप चिपके हुए होते हैं, ऐसा नहीं कि उस जमाने में अहमक नहीं पैदा होते थे, उस जमाने में खराब शायर नहीं पैदा होते थे। इस वजह से आप वो रवायत परस्ती को छोड़ें और जिद्दत परस्ती की तरफ आए। इस जमाने में यही दोनों बातें मरकूब खासा, हर शख्स इल्ला माशाअल्लाह एक दूसरे का मुस्तहिद बना हुआ है कि हम ये हम वो, लेकिन गालिब में उस जमाने में भी वो एकदम नया, जब वो लोग उस मजमून को मुंह नहीं लगाते थे, गालिब ने उसको इस तरह से बांधा कि वो सब पे गालिब हो। अब मैं अब्दुर्रहमान बिजनौरी साहब का एक कॉल आपको सुनाऊंगा। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तान में इल्हामी किताबें दो हैं, एक तो वेद मुकद्दस है और दूसरा दीवान गालिब है, और उन्होंने उस पर पूरी किताब लिखी। इसी तरह रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा, और मैं अपनी बात उसी पे खत्म भी करूंगा, कि मुगलिया सल्तनत में हिंदुस्तान को तीन चीजें थी, एक तो गालिब, दूसरा उर्दू और तीसरा ताजमहल। गालिब ने गजल को तहजीब का दर्जा दिया और उसको ऐसी फजा दी जहां उर्दू के तमाम मुमकिनात शेरी और शायरी को बरगबार लाने के लिए सहूलत फराहम। गालिब ही का तसरुफ था कि जिसने गजल को हमारा कल्चर और हमारे कल्चर को गजल बना दिया। बस इतना ही, आज शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और शाहनवाज आलम साहब, और बहुत हमें अलग अलग पहलू पता चले आपके इस बातचीत से। इसके अलावा एक पूजा भी हमारी टीम की एक मेंबर है, पूजा, वो एक गालिब के उनके मिर्जा गालिब के एक जो उनकी डायरी का एक हिस्सा पढ़ना चाह रही थी, तो एक बार पूजा प्लीज। नमस्कार सभी को। बरखुरदार, आज इस वक्त तुम्हारा खत में लिफाफे के आया, दिल खुश हुआ। भाई मैं अपने मिजाज से नाचार हूँ। ये लिफाफे आज मुकाम व दर मुकाम व तारीख व महीना मुझको पसंद नहीं। आगे जो तुमने मुझे भेजे थे वो भी मैंने अपने दोस्तों को बांट दिए। अभी लिफाफों का लिफाफा इस मुराद से भेजता हूँ कि इसके एवज ये लिफाफे जो दर मुकाम व अज मुकाम में खाली हैं, जिनमें तुम अपने खत भेजा करते हो, मुझको भेज दो और ये लिफाफे उसको एवज मुझसे ले लो। और अगर उस तरह के लिफाफे ना हो तो इनकी कुछ जरूरत नहीं। मुहर के वास्ते साहब, जमरूद का नगीना और फिर चने की दाल के बराबर और हस्त पहलू इस उजड़े शहर में कहाँ मिलेगा। हकीकत बहुत खुशरंग छाया या सुर्ख जैसा तुमने आगे लिखा है, हस्त पहलू होगा। ये मुहर मेरी तरफ से तुमको पहुंचेगी। तुमको 4 आने हर्फ, 6 आने हर्फ से कुछ मुद्दा नहीं। आप अपनी मोहर चाहो जमरूद पर, चाहो अलमस पर खुदवाओ, मैं तो अकीक की मोहर तुमको दूंगा। रही वो दूसरी मोहर, जब तुम्हारी मोहर खुद चुकेगी, जिस तरह तुम कहोगे खुद जाएगी।
मियाँ क्या करे ना बताऊं गवर्नमेंट की खरीदी का। एक बात ऐसी है कि अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। खुदा करे उसका ज़हूर हो जाए। अभी मुझसे कुछ ना पूछो। जनाब रीड साहब सहबी करते हैं। मैं उर्दू में अपना कमाल क्या जाहिर कर सकता हूँ? उसमें गुजारिश है, इबारत अराई की कहाँ है? बहुत होगा तो ये होगा कि मेरा उर्दू बनिस्बत औरों के उर्दू के फिसा होगा। खैर, बहरहाल कुछ करूंगा और उर्दू में अपना जोरो कलम दिखाऊंगा। के का होना और दस्तों का आना ये चाहता है कि तुमने रात को बुरे किस्म की शराब मकदर में ज्यादा पी होगी। कुछ तपरीत करो और शराब ज्यादा ना पिया करो। मेरा रुक्का तुम्हारे नाम का और तफ्ता का रुक्का तुम्हारे नाम का। हस्बुल हुक्म तुम्हारे वापस भेजा जाता है। मैंने तफ्ता का खफा होना इस तरह लिखा था जैसे तुमको तुम्हारा खफा होना लिखा था। भला वो मेरे फर्जदान की जगह है, मुझसे खफा क्या होंगे? उस दिन से आज तक 2-3 खत उनके आ चुके हैं। चुनांचे एक खत अभी तुम्हारे खत के साथ डाक हरकाया दे गया है। मुहर्री है शबाना, दिसंबर। बहुत शुक्रिया। खूब पूजा, हाँ बहुत खूब। और इससे पहले कि अंशु मालवी से हम चाहेंगे कि उसको वो करें, एक जब हम इस प्रोग्राम को तैयार कर रहे थे, डॉक्टर साहब भी थोड़ा इस पे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक खत जो है कार्ल मार्क्स और गालिब के बीच में भी है, ऐसा मुझे आदिल ने बताया। और वो उस पे एक वीडियो बनाई उसने, वो देख लेते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा इस पे हम जानकारी आदिल से भी लेंगे, और अगर डॉक्टर साहब इस पे कुछ बताएं तो वो भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले वो एक बार वो लेटर सुनते हैं। हम जानते हैं मिर्ज़ा गालिब शेरो शायरी के साथ अपने हमदर्दों को ख़त भी लिखा करते थे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जर्मनी में पैदा हुए और पूरी दुनिया की दबी कुचली आवाम को अपनी बेड़ियां तोड़कर इनकलाब का रास्ता दिखाने वाले कार्ल मार्क्स और गालिब के दरमियान भी ख़तो किताबत हुई, तो कहाँ कार्ल मार्क्स फ़लसफ़े और सियासत की दुनिया के एक जाने माने चिंतक, और कहाँ गालिब शेरो शायरी की दुनिया के बेताज बादशाह। लेकिन ये सच है, और इन ख़तों को ढूंढ निकाला है अमेरिका की एक साहिबा आबिदा रिप्ले ने। तो आइए सुनते हैं ये ख़त। परसों मुझे अपने दोस्त एंगल्स का ख़त मिला। ये एक दोहे के साथ ख़त्म हुआ जिसने मुझे बहुत मुतासर किया। बहुत कोशिशों के बाद मुझे पता चला कि इसे मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब नाम के किसी हिंदुस्तानी फनकार ने लिखा था। भाई कमाल है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान जैसे देश में गुलामी से आज़ादी का इनकलाबी ख्याल इतनी जल्दी तैयार हो जाएगा। कल मुझे लॉर्ड पर्सनल लाइब्रेरी से आपकी कुछ और शेर रचनाएं मिली। काफ़ी उम्दा लिखा मालूम पड़ा। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने नज़्म के अगले एडिशन में मज़दूरों से मुखातिब होते हुए तफसील से लिखें कि ज़मींदार, निज़ाम और मजहबी नेता आपको जन्नत की झूठी हकीकत बताकर आपके मेहनताने को छीन कर ले जाते हैं। बेहतर होता कि आप मज़दूरों के लिए भी शेर लिखते, जैसे दुनिया भर के मज़दूरों मुत्तहिद हो जाओ। मैं हिंदुस्तानी अदब और उसके शायराना रिवायतों से अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं हूँ। आप एक अदीब हैं, शब्दों को बांधा नहीं जा सकता। जो भी हो, आपके शेर लिखने का एक ही मकसद होना चाहिए कि आप अपने शब्दों से आवाम को इनकलाब के लिए मुतासिर करें और उनमें जोश और उमंग की तरंगे भर दें।
اس کے علاوہ میں آپ کو صلاح دوں گا کہ آپ غزل چھوڑ دیں اور بنا ردیف قافیے کی نظم بھی لکھیں، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ لکھ سکیں، اور جتنا زیادہ آپ لکھیں گے اتنا ہی لوگ پڑھیں گے اور سوچیں گے بھی۔ میں پہلے حصے کے ساتھ کمیونسٹ مینیفیسٹو کا دوسرا ایڈیشن آپ کو بھیج رہا ہوں۔ بدقسمتی سے پہلے ایڈیشن کا ترجمہ موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو میں اگلی بار آپ کو کچھ اور لٹریچر بھی بھیجوں گا۔ موجودہ وقت میں ہندوستان برٹش امپیریلزم کا اڈا بن گیا ہے اور اسے دبے کچلے عوام اور مزدوروں کے اکٹھے کوشش سے ہی آزاد کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو ایشیائی ادیبوں کے پرانے اور ناقابل عمل سوچ کی تلنا میں ویسٹ کے ترقی پسند فلسفے کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور مغل راجاؤں اور نوابوں کے قصیدے پڑھنا بند کیجیے، اور نئے ادب کا شناخت کیجیے جو عوام کو انقلاب کی اور آمادہ کریں۔ انقلاب حقیقت ہے، اس دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ وہ وقت جلد ہی آ رہا ہے جب استاد اور شاگرد کی روایت بھی ختم ہو جائے گی۔ ہندوستان انقلاب کی اور تیزی سے بڑھے، یہی میری دلی تمنا ہے۔ آپ کا اپنا کارل مارکس۔ مجھے آپ کا خط کمیونسٹ مینیفیسٹو کے ساتھ ملا، میں اس کا جواب کیسے دوں گا؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا، میں لکھنے اور بولنے میں بہت کمزور ہو گیا ہوں۔ آج میں اپنے ایک دوست کو خط لکھ رہا تھا تو سوچا کہ آپ کو بھی لکھ ہی دوں۔ فرحات کے بارے میں آپ کے خیال غلط ہیں۔ وہ کوئی مزدور نہیں تھا جیسا آپ نے اسے سمجھا، بلکہ وہ تو ایک عاشق تھا۔ لیکن محبت کے بارے میں اس کے یقین نے مجھے بہت متاثر نہیں کیا۔ وہ محبت میں دیوانہ تھا اور اپنے معشوق کے خاطر ہر سمے خودکشی کرنے کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ اور آپ کس انقلاب کی بات کرتے ہیں؟ وہ ایک اتیت ہے، 10 سال پہلے ختم بھی ہو گیا۔ اب انگریز اپنی چھاتی چوڑی کر کے گھومتے ہیں اور یہاں ہر کوئی ان کے قصیدے پڑھتا ہے۔ مغلوں کے شاہی رہن سہن اتیت کی بات ہو گئی ہے، اور استاد اور شاگرد کی روایت بھی اپنی چمک کھو رہی ہے۔ یقین نہ ہو تو تم کبھی دلی آؤ، خود تحقیق کر لو۔ اور اب یہ صرف دلی تک ہی محدود نہیں رہ گیا ہے، لکھنؤ بھی اپنی تہذیب کھو چکا ہے۔ کہاں چلے گئے وہ طور طریقے؟ اب آپ کس انقلاب کے مستقبل کا سپنا دیکھ رہے ہیں؟ اور تمہارے خط کے بیچ میں مجھے یہ بھی پتا چلا کہ تم شعر و شاعری کے طور طریقے کو بدلنے کی بھی بات کرتے ہو۔ شاید تمہیں پتا نہیں ہے کہ شعر و شاعری یا غزل بنائی نہیں جا سکتی، یہ آپ کے ذہن میں کبھی بھی دستک دے سکتے ہیں۔ اور میرا معاملہ تھوڑا الگ ہے۔ جب خیال گردش میں ہوتے ہیں تو وہ آپ ہی آپ غزل کی شکل لے لیتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ غالب کا انداز شاعری کے دنیا میں بے مثال ہے، اور اسی وجہ سے مجھے نوابوں کی سرپرستی حاصل ہوئی۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ان نوابوں کے خلاف قلم چلاؤں جو میری دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی شان میں چند اشعار لکھ دوں تو کیا ہی غلط ہے؟ فلسفہ کیا ہے، اس کا زندگی سے کیا لینا دینا ہے، مجھ سے بہتر شاید ہی کوئی سمجھتا ہو۔ میرے عزیز، آپ کس طرح کی پسند سوچ کی بات کرتے ہیں؟ اگر تمہیں سچ میں اس میں دلچسپی ہے تو تم ویدانت اور وحد الوجود کو بہتر ڈھنگ سے پڑھو اور بار بار انقلاب کی رٹ لگانا بند کرو۔ ہو سکے تو اس سمت کچھ کام کرو۔ تم انگریز ہو، مجھ پر ایک احسان کرو بھائی، برائے پینشن کو پھر سے جاری رکھنے کی درخواست کرتے ہوئے وائس رائے کو ایک سفارش بھیج دو۔ اب مجھے بہت تھکان محسوس ہو رہی ہے، بس یہی تک۔ تمہارا غالب۔ بہت بہت دھنیہ واد۔ اور عادل، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں، ویڈیو کے بارے میں بھی۔ آپ نے یہ مٹیریل کہیں سے لائے اور ہم بھی بڑے حیران ہوئے جب یہ سنا تو۔ لیکن عادل، ہاں کچھ کہنا آپ کو؟ ہاں
जी सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और जो अभी गालिब के बारे में शहनवाज सर बता रहे थे वो काफ़ी दिलचस्प था। तो इस खत के बारे में जब मैं गालिब के पत्र की तलाश कर रहा था दिल्ली में ही, तो मुझे शायद वो पूरा का पूरा पूरी किताब मिल नहीं रही थी। तो इलाहाबाद से मैंने ये मंगवाई हिंदुस्तानी एकेडमी से। तो उस पे एक महफिल में हम चर्चा कर रहे थे, तो उसी महफिल में ये पता चला कि कार्ल मार्क्स और गालिब के बीच में भी एक खतो किताबत हुई थी। तो मैं पहले तो मुझे यकीन हुआ नहीं कि दोनों बिल्कुल एक अलग महकमे का हिस्सा हैं। कार्ल मार्क्स जहाँ जो जिनके फलसफे ने, जिनके फिलॉसफी ने एक पूरी दुनिया को दो हिस्से में बांट दिया, और कहाँ गालिब शेर व शायरी का फन रखने वाले। जब मैंने उसका तस्करा किया तो यही पता चला कि एक अमेरिका की एक साहित्यकार हैं जो बच्चों की साहित्य लिखा करती हैं, उन्होंने इन खतों को ढूंढ निकाला, आबिदा रिप्ले जी। तो इसकी शिनाख्त शायद शहनवाज सर भी करेंगे और ये अंशु सर भी करेंगे। लेकिन जब हमने इस खत को पढ़ा, अपने टीम के बीच में भी इसको लेकर के गए, तो काफी दिलचस्प लगा, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा कनेक्ट इसलिए भी कर रहा था कि दोनों का जो समय काल था गालिब और कार्ल मार्क्स का, वो शायद एक ही दौर से गुजर रहा था। और जहां कार्ल मार्क्स ये जिक्र कर रहे थे कि 1857 के क्रांति के बाद उन्हें हिंदुस्तान में भी उम्मीद दिख रही थी कि शायद यहाँ के दबे कुचले जनता जो है वो उठ खड़े होंगे अंग्रेजों के खिलाफ, और उसी काल में जब ये गालिब उसका जवाब देते हैं तो यही लिखते हैं कि अब तो वो अतीत हो गया, अब अंग्रेज सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं। तो शायद इसी बिना पे हमने इसको बनाने की सोची थी। आगे शायद अगर शहनवाज सर भी इसकी शिनाख्त करे तो बहुत अच्छा होगा हमारे। हाँ, ये वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो स्टेशन में ये आपदा रिप्ले काम करती हैं। तो वहां से 2-3 चीजें इस तरह की निकली। एक तो ये सबसे पहले जब ये आया तो वो पाकिस्तान के किसी जंग अखबार में ये शाया हुआ, और उसके बाद से वो वहां से अरबी दुनिया में आया। जितने भी मकातिबे गालिब हैं, जैसे खलीक अंजुम ने बाद में किया, और बाद में खुद पहले उन्होंने खुद उर्दू मुअल्ला, उर्दू हिंदी वगैरह जो गालिब ने मुरत्तब किए, तो उसमें इस तरह के खत नहीं है। और उसको बाज लोगों ने सही माना है, बाज लोगों ने कहा है कि नहीं, वो किसी दूसरे इसका जबान का राइटर वो इतनी बारीकी से जो उर्दू ना जानता हो। आप अंग्रेजी पढ़े होते हैं, लेकिन वो जो मकामी जबानें हैं, खासतौर से जो उर्दू है, मराठी है, गुजराती है, तो वो बाहर वाले, यूरोप वाले अगर पढ़ते हैं तो ठीक है। अगर वो नहीं पढ़े हुए तो इतनी बारीकी से उस शायरी को समझना, उसमें वो उसका हवाला देना, वो उसको मशकूक बनाता है। हालांकि ये आपदा रिप्ले ने खुद इसको वो किया नहीं, यानी उन्होंने, बल्कि उनको वो वहां से इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी से ये दस्तयाब हुआ। तो अभी उस पर तहकीक होना बाकी है। अब वो दानिश्वर तय करेंगे कि वो उसमें वो गालिब की जबान है भी या नहीं। हालांकि वो जिस तरह से कहते हैं ऐसा मालूम होता है कि गालिब लिख रहे हो ना, और जो कार्ल मार्क्स का खत है वो भी ऐसा लग रहा है कि गालिब ही लिख रहे हैं ना, उसकी जबान भी उसी तरह की है। तो अब देखिए ये मामला कैसे हल होता है। अभी तो लोग उस पे कुछ लोग उसके सपोर्ट में हैं, कुछ लोग नहीं है। इसी तरह एक इकबाल की आवाज में एक कुछ दिन पहले वो आया कि बीबीसी लंदन से किसी साहब को मिल गया, पता चला कि वो कोई दूसरे साहब थे, और वो इकबाल का कलाम भी नहीं था। और वो एक जमाने तक लोग वो ऑडियो उसका भेजते रहे, वीडियो की इकबाल का कलाम है, उन्हीं की जबानी आप ये कलाम सुनिए। तो अब उस पर तहकीक हो तो पता चले। इसका इकबाल वाला तो तहकीक हो गया कि वो इकबाल का नहीं है। अब इस खत के बारे में चूंकि बहुत इंटरेस्टिंग आपने जिस तरह से पढ़ा, और वो अब तो सोशल मीडिया पे भी बाज लोग उसको शेयर करते हैं, तो वो लगता है कि वहाँ है, लेकिन अभी तहकीक तलब। बहुत बहुत शुक्रिया। बस आज का कार्यक्रम ही खत्म कर, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं एक नए कार्यक्रम के साथ।